सूरत हूद आयत नंबर 42। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो उन्हें लेकर पहाड़ों जैसी मौज में चली जाती थी। वनादा नूह इब्नहू, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आवाज़ दी। वकान फ़ी माज़िली या बुनय्या अरकम मअना वला तकुन मअल काफ़िरीन, और वो एक अलहदा जगह में था। ए मेरे छोटे बेटे हमारे साथ, यानी कौल सआवी इला जबलिन, ए मेरे छोटे या बुनैयर कब माना, ए मेरे छोटे बेटे हमारे साथ सवार हो जा, वला तकुम मअल काफिरीन, और काफिरों के साथ शामिल ना हो। कौल सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, उसने कहा मैं अनकरीब किसी पहाड़ पर चढ़ कर उसकी तरफ पनाह ले लूँगा। कौल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहीम, कहा आज अल्लाह के फैसले से कोई भी बचाने वाला नहीं है मगर जिस पर वो रहम कर दे। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, और वो दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई तो वो गर्क किए गए लोगों में से हो गया। यानी पीछे हम पढ़ रहे थे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कि नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सबको सवार करके बिस्मिल्लाह पढ़ के कश्ती में सवार हो किया। अब जब कश्ती चल पड़ी, कैसे चली? पहाड़ों जैसी मौजों में चलती चली गई। तंदूर से भी पानी उबल पड़ा, ऊपर आसमान से भी बारिश शुरू हो गई, और पानी इस कदर तेज़ी के साथ था कि वो समंदर जैसे ठाटे मारता हुआ समंदर हो, और यहाँ तक कि उसकी मौजें एकदम इतनी तेज़ी से मौज ऊपर उठती थी कि वो ऊपर की चीज़ों को, बुलंदी की चीज़ों को भी अपने साथ लपेट में ले जाती थी। अब ये कश्ती पहाड़ों की मानिंद ऊंची मौजों के दरमियान चलने लगी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या देखा उस वक्त कि उनके बेटे जो थे वो नजर आए। तो बेटे को आवाज़ दी और कहा कि तुम मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, अब भी मौका है, मेरे दीन में दाखिल हो जाओ और मेरे साथ कश्ती में भी सवार हो जाओ। यहाँ से पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था उसने अपने बाप पर ईमान नहीं लाया था, यानी नबी पर ईमान नहीं ले आए थे। उनका नाम हाम था। हाम को पुकार कर उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटे हाम, अब भी तू मेरे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ शामिल ना हो। यानी मेरे साथ सवार होने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? ईमान लाना पड़ेगा, और तू काफिरों का साथ छोड़कर हमारे साथ आ जाओ और हमारे साथ सवार हो जाओ। यानी मेरी कश्ती में सवार तो वही होगा ना जो मेरे अहल में से होगा। अब बेशक तुम मेरे अहल में से हो और मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कश्ती में सवार हो जाओ, लेकिन जिस तरह उसने पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द करते आया था, आज भी इस बात को उसने रद्द कर दिया। क्या कहा? बल्कि उसने कहा कि अनकरीब मैं एक ऐसे पहाड़ पर पनाह पकड़ लूँगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगा। उनके ज़हन में यही था कि पहाड़ की जो बुलंदी है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच सकेगा, और मैं जब पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मैं बच जाऊँगा। और उसे ये भी था कि कश्ती तो फिर भी पानी के अंदर चढ़ रही है, ये किसी वक्त भी डूब सकती है, पहाड़ की बुलंदी मुझे बचा सकती है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम जो कह रहे हो कि पानी से मैं बच जाऊँगा, तो आज अल्लाह के अजाब से अल्लाह जिसको चाहेगा उसी को बचाएगा, जिस पर अल्लाह अपना रहम करेगा उसी को बचाएगा, इस ऐसे किसी को नहीं बचाएगा। यानी अल्लाह का अजाब जब आता है, अल्लाह जिसको चाहता है अजाब की लपेट में ले लेता है, और जिस पर अपना रहम कर लेता है तो उसको अजाब से बचा लेता है। जैसे कि हम सुन रहे हैं लॉस एंजलिस के बारे में, देख लें तो अल्लाह ताला ने हालांकि उनके घरों को, इमारतों को निस्तो नाबूद कर दिया है, लेकिन लोग बाहर निकल आए हैं। कम ही लोग उसमें हैं जो, सुनने में आ रहा है कि कम लोग हैं जो आग की नज़र हो गए या जो जल गए, बाकी ज़्यादातर लोग क्या हैं, वो बाहर निकल आए। इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। वो क्या है जो मुझे समझ आती है, वो यही आती है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को दिखाना था। सुनने में क्या आ रहा है? सुनने में यही आ रहा है कि गजा पर सबसे ज्यादा हमला करवाने वाले लोग भी वही थे, और वो कहते थे कि गजा का कोई घर ना बचे, गजा का कोई बच्चा ना बचे, उनके घरों को मस्मार कर दो, उनको सबको शहीद कर दो। उन्हीं जैसा बंदा, उसी इलाके में रहने वाले अक्सर लोग थे वही। तो अल्लाह ताला ने उनको बाहर निकलवा कर दिखवाना क्या था कि जिस तरह तुमने गजा के लोगों के ऊपर रहम नहीं किया, आज अल्लाह ने तुम पर रहम नहीं किया। अब क्या, उन्होंने 1.25 साल 1.5 साल के करीब होने वाला है, तब जाकर जो गजा की ज़मीन जितनी एकड़ बनती है जिसको निस्तो नाबूद किया है, अल्लाह ताला ने सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर उनकी उतनी जगह को निस्तो नाबूद कर दिया। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला, ये नूह अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं ना कि अल्लाह के अजाब से कोई भी नहीं बच सकता मगर जिस पर अल्लाह रहम कर दे। अब दिखा रहे हैं, बार बार मूवीज़ में भी दिखा रहे हैं, वीडियोस जो क्लिप्स आ रहे हैं उसमें यही दिखा रहे हैं कि मस्जिद बच गई। उसमें एक मस्जिद है, हाँ एक घर भी दिखा रहे हैं कि वो बच गया, एक घर बच गया और एक मस्जिद बच गई। हालांकि वो कहते हैं आग की इतनी लपेटें थी कि हम हैरत ज़दा हैं कि ये कैसे बच गया, और मस्जिद के अंदर दो दो वजूहात बता रहे हैं।
آگ کی لگنے کی دو وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ بجلی کی تاروں سے ہی بجلی کی تار گری ہے، وہیں سے سرکٹ شارٹ ہوا ہے تو وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک پرندہ آیا ہے، جیسے سور پھونکے گا نا فرشتہ اسرافیل، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے کوئی ہوا نکلوائی ہے جس سے وہ دکھا رہے ہیں، میں نے ویڈیو بھی بھیجی ہے ایک، کہ وہ آگ لگا رہا ہے، اس کی ہوا نکلتی ہے تو جس سے وہ جنگل میں آگ لگ رہی ہے۔ اور یہ جنگل کیسے بنا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک دم اتنی بارشیں اس علاقوں میں ہوئی تھیں کہ سرسبز علاقہ ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں اس علاقے کو یعنی قحط کی طرح خشک کیا اور وہ سارا جنگل پہلے تیار ہو گیا، یعنی وہ جھاڑیاں جو تھیں وہ سوکھ کر اب جلنے کے قریب ہو گئی تھی، اسی جھاڑیوں سے آگ زیادہ بھڑکی ہے، وہ بھڑکتی چلی گئی۔ اور ہوا، تیسری چیز کیا کہتے ہیں کہ ہوا کی سمت ایسے تھی کہ وہ آگ کو انہی طرف لپیٹ کر لے جاتی تھی، وہ اس کو بجھانا چاہتے تھے، آگ ہوا کی سمت ایسی تھی کہ وہ آگ کو انہی لپیٹوں میں لے کر جاتی تھی اور وہ جل کر خاک ہو جاتے تھے۔ در حقیقت تو اللہ کا عذاب ہے، چاہے وہ بجلی کی تار گرنے سے آیا ہے، چاہے وہ پرندے کے ساتھ آیا ہے، ایسے تو نہیں گرتی نا، اللہ کا جب حکم آتا ہے تبھی وہ گرتی ہے۔ تو یہ بھی کہہ رہے کہ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے تو یہ پانی ایسے ہے ہمارے لیے۔ اب یہ ہے نا کہ یہ آگ کیسے جلی، نوح علیہ السلام کے دور میں ان کو یہ تھا کہ تندور سے پانی کیسے ابل آیا ہے، تو تندور جس میں روٹیاں اور آگ جلائی جاتی تھی اور روٹیاں پکائی جاتی تھی، اسی میں سے پانی کیسے نکل آیا، یعنی ان کے لیے بھی تعجب کی بات تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جس طرح بھی چاہے کر سکتا ہے، تو اللہ کس پر رحم کرے گا، جس پر آج چاہے گا اسی پر رحم کرے گا، اس کے علاوہ کسی پر بھی رحم نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا مسیب بن حزن کے والد بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، ابو طالب چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے کفالت بھی بہت زیادہ کی تھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اس وقت ان کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ابو طالب سے کہا چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، مجھے اپنے پروردگار کے ہاں تمہارے لیے ایک دلیل مل جائے گی، یعنی میں جب سفارش کروں گا تو یہ دلیل دے دوں گا کہ اللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہنے لگے کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس سے اپنے دین کی طرف راغب کر رہے تھے، اور ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو تھے وہ ان کو عبد المطلب کے دین پر قائل کر رہے تھے، یہاں تک کہ دونوں برابر سمجھاتے رہے۔ آخر ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس وقت آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے منع نہ کر دے۔ تو کرتے بھی رہے تھے، اور اللہ نے جب کہا کہ تم مشرک کی توبہ بخشش مانگ 70 بار 100 بار 700 بار تو میں اس کی بخشش نہیں کروں گا، تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی تھی۔ اور یہ بات کیوں کی تھی کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ دادا کی وفات کے بعد انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا اور چاہتے تھے دل کی گہرائیوں سے یہ ایمان کو قبول کر لیں۔ اور ابو طالب کے بارے میں بھی کچھ لوگ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی ایمان کی محبت تھی، لیکن صرف یہ تھا کہ آخری وقت میں بھی میں اگر اپنے دین کو چھوڑ کر مرتا ہوں تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کے دل میں ایمان آ جائے نا وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ اپنی اسلام اپنی انائی تو سب سے پہلے ختم کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں تھا یا نہیں تھا، لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں جو بات ہے کہ الا عاصم اليوم، کہ آج کے دن اللہ رحم نہیں کرے گا مگر جس پر چاہے تو اپنا رحم کرنا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے بارے میں یہی کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے لیے رحم کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو دونوں کے درمیان کیا ہوئی، مکالمہ چل رہا تھا، کافروں کا ساتھ چھوڑنے کا بولا، بیٹے نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا لوں گا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے آج وہی بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ چاہے گا بچائے گا۔ یہ رحم جو ہے آج خاص کس کے لیے ہے، صرف مومنوں کے لیے ہے، کسی اور کے لیے رحم میں کون آ رہا ہے آج، صرف مومن آ رہا ہے، مومن کے علاوہ اور کوئی بھی آج رحم میں نہیں آئے گا۔ یہ اتنی باتوں کے درمیان ہی ان دونوں کے درمیان موج اٹھی اور اس موج نے حام کو غرق کر دیا، حام اس میں ڈوب گیا۔ وکیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، یعنی یہ حام جو تھا، حام کے ساتھ ہی باقی لوگوں کو بھی جن کو ڈبونا تھا پانی میں غرق کرنا تھا وہ سب ڈبو دیے گئے، یعنی کافر صفحہ ہستی سے اب مٹ گئے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے صرف وہی لوگ بچے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم عذاب کا جن پر دینا تھا پورا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیا حکم دیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے،
हम निगल सकते हैं ना पानी को, हमारे मुंह में हो, कोई कहे कि निगल लो, हम कहे नहीं निगल सकते, ये हो सकता है कभी निगल जाते हैं। तो ऐसे ही यानी अब हमारे जहन में ये कंसेप्ट ना है कि ज़मीन ने कैसे निगला होगा, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि हम निगल सकते हैं, ज़मीन भी निगल सकती है। वैसे भी सूखी जमीन में पानी डालो तो खुश्क हो जाते हैं, निकल जाती है। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा से कहा था कि तुम्हारे तमाम अजाब बोलेंगे, तो उन्होंने कहा था अल्लाह के नबी कैसे बोलेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा जिस तरह जुबान बोलती है वैसे बोलेंगे, जिस ज़बान को अल्लाह ने बोलने का हुक्म दिया वही ज़बान बाकी अजाब ही बोलेंगे। इसी तरह जैसे ही अल्लाह ताला हमसे निकलवाता है ज़मीन भी निकल जाती है, यानी जज्ब कर लेती है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जब मेरा अजाब का मामला ख़त्म हो गया है तो अब तुम ज़मीन अपना पानी निकल जा, वया समाउ अक़ली, और आसमान तू थम जा, वगीज़ल माउ, और पानी नीचे उतार दिया गया, वक़ुज़ियल अम्रु, और काम तमाम कर दिया गया, वस्तवत अलल जूदी, और वो जूदी पहाड़ पर जा ठहरी कश्ती, वकील बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, और कहा गया जालिम लोगों के लिए दूरी हो। यानी अहले ज़मीन पर वो तमाम नाफरमान लोगों को अल्लाह ताला ने डुबो दिया, अब ज़मीन पर कोई भी काफिर जिंदा ना बचा। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को भी हुक्म दिया पानी को निगल ले, और आसमान को भी हुक्म दिया कि अब तू बारिश बरसाना बस कर दे, थम जा। इसी तरह पानी खुश्क हो गया और अल्लाह का फैसला पूरा हो गया। जिसको अल्लाह ने बचाना था वो कश्ती में सवार थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, और जिसको अल्लाह ताला ने हलाक करना था पानी के साथ ही हलाक कर दिया। और जब पानी कम होने लगा और पहाड़ों की चोटियां जाहिर होने लगी तो कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई, उस वक्त तक चलती रही। यानी ये हुक्म आ गया पानी थमने का, लेकिन कश्ती फिर भी चल रही थी। जाहिर बात है कश्ती कहाँ रुकती, कोई जगह ही नहीं थी रुकने की। तो कब रुकी? जब पानी अपना यानी कम होने लगा और पहाड़ों की चोटियां जाहिर होने लगी, तो फिर जूदी पहाड़ पर जाकर वो रुक गई। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हो गया कि ज़मीन जालिमों से पाक हो जा, तो सारी ज़मीन पर जालिम सफ़ेद मस्ती से साफ़ हो गए। इसी तरह दज्जाल के दौर में भी ऐसे ही होगा। दज्जाल का जब दौर आएगा ना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दोबारा आएंगे, और वो जब काफिर यहूदी मुशरिक किसी भी पत्थर या किसी भी चीज़ के पीछे छुपा होगा तो वो बोल के कहेगा कि मेरे पीछे काफिर है उसको मारो, तो उसको मार दिया जाएगा। तो ज़मीन पर हर तरफ लाशें यानी गिरी होंगी यहूदियों की और काफिरों की। फिर अल्लाह ताला एक हवा चलाएगा, कुछ कहते हैं कि अल्लाह ताला हुक्म देगा तो ज़मीन सारी लाशों को साफ कर देगी। यहाँ भी ऐसे है ना कि ए ज़मीन पाक हो जाए इन जालिमों से, यानी वो कहाँ ले जाएगी, कैसे जाएगी? चाहे तो अल्लाह ताला ज़मीन को पलट दे, चाहे तो अल्लाह ताला ज़मीन को जैसे भी यानी कि पानी के साथ ही उनको बहा कर किसी और जगह ले जाए, तो लेकिन उस जगह पर उस ज़मीन पर अब कोई भी जालिम बाकी नहीं रहा। तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि इस ज़मीन को तू जालिमों से पाक कर दे, यानी इधर अब कोई जालिम नहीं रहना चाहिए। वनादा नूह रब्बहू, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, फ़क़ाल रब्बी नबनी मिन अहली, ए मेरे रब बेशक मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से यानी मेरे अहल में से था। यदि अब पीछे बात हुई थी कि नूह अलैहिस्सलाम तो अपने अहल को भी अपने साथ कश्ती में सवार कर दे, तो अब इस बात के ऊपर जब उनकी आंखों के सामने ही अपने बेटे को उन्होंने डूबते हुए देखा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से कहा, शफ़क़त पदरी यानी बाप की शफ़क़त जो थी वो गालिब आई, और गालिब आने की वजह से उनके दिल में एक ठेस सी उठी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रब से दुआ की और कहा क्या है मेरे रब मेरा बेटा तो मेरे घर वालों में से था, और तेरा वादा व इन्ना वादकल हक़, और तेरा वादा बरहक है, सच्चा है, व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू सब बेहतर फैसलों में करने वालों में से बेहतर फैसला करने वाला है। यानी तूने कहा था कि तू अपने घर वालों को कश्ती में सवार कर ले ताकि तूफान से वो सारे के सारे बच जाएं, तो ए अल्लाह तू तौफीक दे दे मेरे बेटे को भी कि वो ईमान ले आता और हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाए। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपना हतमी फ़ैसला यानी अहकमुल हाकिमीन हतमी फ़ैसला जो सुनाया वो ये था कि ए नूह अलैहिस्सलाम वो ईमान नहीं लाएगा। यानी ये मेरा फैसला क्या है मेरा, कि वो ईमान लाने वालों में से कभी भी नहीं होगा। इसलिए जब वो ईमान लाने वालों में से नहीं है तो वो तुम्हारे अहल में से भी नहीं है। यानी तुम जो कह रहे हो कि वो मेरे अहल था, तो वो अब तुम्हारे अहल में से भी नहीं है। आपके घर वाले आपके अहल कौन हो सकते हैं? जो शरीयत पर दीन पर अमल करने वाले होंगे वो आपके अहल होंगे, और जो दीन पर अमल करने वाले नहीं होंगे वो तुम्हारे अहल नहीं कहलाए जा सकते। यानी नबी का अहल कौन होगा? सिर्फ नबी पर ईमान लाने वाला। नबी का अहल वो नहीं होगा जो उसकी बीवी हो बच्चे हों, बल्कि नबी का साथ नबी के करीबी लोग वही होंगे जो नबी पर ईमान ले आएंगे। चाहे अगरचे बेटा ईमान नहीं लाया तो वो तेरे अहल में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सालिया नहीं था।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ کیا کر دیا تھا کہ وہ بچے گا نہیں. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. اب عربی میں بھی اللہ تعالیٰ یہی اس کا جواب دے رہے ہیں. فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ, کیونکہ اس کے عمل صالحہ نہیں تھے. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, بس تو اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کر جس کے بارے میں تو نہ جانتا ہو, یعنی تجھے علم نہ ہو اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کر. یعنی ان کے ذہن میں یہی تھا کہ نوح علیہ السلام کو کہ میرا بیٹا ہے, میرے اہل میں سے اللہ چاہے گا تو اسے ایمان قبول کروا کے میری کشتی میں سوار کر دے گا. جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے پاس اس بات کا علم نہیں ہے تو اس بات کے بارے میں میرے سے بات نہ کر, بلکہ تو یہ دے کہ وہ عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے وہ تیرے اہل میں شامل نہیں ہو سکتا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین, بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے. یعنی آئندہ ایسے معاملے میں ایسی باتوں میں بات نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو. جب تجھے علم نہیں ہے تو اگر تو اس بات کو کرے گا تو ہو سکتا ہے تو جاہلوں میں سے ہو جائے. تو یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی ہم سے دین کی کسی بات کے بارے میں پوچھے, سوال کرے, اور ہمیں اس بارے میں پتہ نہ ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ اس نے اب سوال کیا, اب میں نہ بتاؤں تو شرمندگی ہوگی, تو اس کو اپنی طرف سے کوئی جواب گھر کے دے دینا جبکہ اس کے بارے میں اسے خود بھی اس کا علم نہیں ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے اس وقت کیا کام کیا؟ جاہلوں والا کام کیا ہے نا, کیونکہ اس کے پاس تو علم ہی نہیں تھا, اس نے خود سے ہی اس کا جواب دیا. علم ہونے کی بیس پر اگر بات کو, سوال کو چھپا لیا جائے تو وہ بھی غلط ہے. یعنی اگر مجھے علم ہے اور وہ مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے, میں اس کو یہ دیکھ رہی ہوں کہ پتہ نہیں یہ اس طرح کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, یہ مجھے میری سیٹ سے ہٹا نہ دے, جیسے عالم لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہیں میری یہ جگہ ہی نہ چلی جائے اگر میں اس کو سچا جواب دے دوں, صحیح جواب دے دوں, چلو اس کو اس کے مطابق ہی جواب دے دوں, تو یہ بھی غلط ہے. یعنی جب صحیح جواب کا پتہ ہو تو دے دیں, اگر صحیح جواب کا پتہ نہیں ہے تو کہہ دیں کہ میں اس بارے میں نہیں علم رکھتا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تجھے جس بات کا علم نہ ہو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اس بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا. اگر ایسا کیا تو اس وقت تو جاہلوں میں سے ہوگا. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لک به علم. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ یہ میری غلطی تھی, جس چیز کا مجھے علم نہیں تھا, جس چیز کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا, میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات ہی کیوں کر رہا تھا. تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی پناہ مانگنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی غلطی کی اعتراف کرتے ہوئے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. ان اسالک ما لیس لی بہ علم, کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي, اگر تو نے مجھے نہ بخشا, وَتَرْحَمْنِي, اور مجھ پر رحم نہ کیا, أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اس وقت میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی اب احساس آنے کے بعد فوراً انسان اپنی غلطی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے تاکہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے. اگر اللہ نے اس کی توبہ نہ قبول کی, اس کو بخشا نہ, اس پر رحم نہ کیا, تو وہ اس وقت انسان کس میں ہو جائے گا؟ نقصان, خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اب یہ اتنے بڑے یعنی پیغمبر ہونے کے باوجود بھی غلطی کا اعتراف کر لیا. شیطان نے یہی کام ہی تو نہیں کیا تھا, اس لیے شیطان بن گیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور ادھر شیطان سے بھی غلطی ہوئی. شیطان سے جب پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے غلطی ہو گئی میں نے سجدہ نہیں کیا, یا میرے دل میں ایسی بات آ گئی تھی اللہ میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا. اس نے تکبرانہ سوچ سے کہتے ہوئے کہا میں تو بہتر تھا اور یہ میرے سے کم تھا, میں اس کو سجدہ کیسے کرتا. تو اللہ نے کہا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے پھر بھی اپنی غلطی کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ قرار دیا. حضرت آدم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اب نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی ہے تو نوح علیہ السلام بھی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد معافی مانگ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے جس میں ہے کہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں, آپ ہماری سفارش کر دیں, تو وہ کہیں گے میں نے تو مجھ سے غلطی ہوئی تھی, ہاں جی مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی تو میں تمہاری سفارش نہیں کرتا, تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی. یہ غلطیاں ہیں ہماری, ٹھیک ہے نا, یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں, حالانکہ اتنی بڑی بھی نہیں ہے. ایک بات تھی وہ اپنے ذہن میں جو آئی انہوں نے بات کر دی, اللہ نے انہیں کہا تم نے یہ غلط کیا, تو انہوں نے اپنی اعتراف بھی کر لیا. تو اسی بیس پہ وہ سفارش کرنے کے لیے اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھیں گے. اور ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہی کیا, ہم نے کیا ہی کیا ہے, چھوٹے سا تو یہ کیا, ہمارا ہوا ہی کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلب کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور ہمیں بھی غلطی پر اگر ہم اپنی معافی مانگیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ غلطی کرنے پر اترانا نہیں ہے، جتلانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگ لینا یہ بہت ہی نیکی کاموں میں سے ہے۔ قیل یا نوح بت بسلام منا، کہا گیا اے نوح علیہ السلام اتر جا ہماری طرف سے سلام، عظیم سلامتی، وبارکات علیک وعلی امم ممن معک، ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ، یعنی تو اتر جا۔ کدھر سے اتر جا؟ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اب کشتی سے اترو اور سلامتی کے ساتھ زمین پر اپنے قدم رکھو کہ اب تم پر سلامتی بھی ہے اور برکتیں بھی ہیں۔ جس پر سلامتی بھی ہو جائے اور برکت بھی ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف سے خاص بن جاتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ اب تم سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جاؤ، کیونکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں پر اب اللہ کی رحمتیں بھی ہیں اور برکتیں بھی اتریں گی۔ یہی چیز جب کسی کو مل جائے، یہ معاملہ جب کسی پر آ جائے، تو وہ چاہے کتنے کٹھن حالات ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اور برکت ہو تو وہ گھر والے کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یعنی انسان کے پاس مال ہے تو اس بات کے پر یہ نہ کہے کہ مال ہے اس لیے میں تو عیش میں زندگی بسر کر سکتا ہوں، نہیں، مال کسی بھی وقت ڈوب سکتا ہے۔ اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارا سلام ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے کو جو سلام کرتے ہیں، اصل میں ہم ایک دوسرے کو یہی دعائیں دیتے ہیں۔ جب تک یہ لوگ اپنا شیوا بناتے رہے تھے تو گھروں میں برکتیں اور سلامتی ہوتی تھی۔ اب گھروں کے اندر دیکھ لیں کہ سلام کے بجائے گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون یا دوسرے لفظ استعمال جب سے ہونا شروع ہوئے، مائیں تو بڑی خوش ہیں کہ ہمارے بچوں کو انگلش بولنا آ گئی یا ہمارے انگلش بولتے ہیں، لیکن گھر میں سلامتی اور برکتوں کی دعائیں جب ختم ہوئی آٹومیٹکلی گھر سے برکتیں رخصت بھی ہو گئی۔ یعنی یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ حالانکہ قرآن کے 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی دعا جو ہے نا، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک بہترین تحفہ کہا کہ تم ایک دوسرے کو بہترین تحفہ دیا کرو۔ کس کے ساتھ؟ کہ سلامتی اور برکت کی دعائیں دیا کرو۔ جب ہم برکتی اور سلامتی کی دعائیں دینا ختم ہو گئی ہیں، گھر میں ہوتا ہی نہیں اب اتنا۔ صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں درخت آ گیا، ایک ادھر ہو گیا اور ایک ادھر ہو گیا، جب دوبارہ دونوں ملے تو کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائیں، سلامتی کی دعا دیں۔ ایک محفل سے دوسری محفل میں گئے تو سلامتی کی دعا کریں۔ گھر میں داخل ہوئے ہیں، چاہے جتنی بار بھی داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم۔ لیکن اب یہ چیزیں بہت مشکل سے گھروں میں آتی ہیں۔ کبھی کبھار اسکول سے بچہ جاتا ہے تو یاد آ جاتا ہے سلام کرنا، ورنہ یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو سلامتی اور برکتیں بھی گھر کے اندر کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سلامتی اور برکتیں رہیں تو ایک دوسرے کو دعائیں دینا شروع کر دیں، تاکہ ہمارے اوپر جب دعا آئے گی کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے برکت ہو اور اس کی رحمت بھی ہو، تو جب ہم یہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کا ہمارے اوپر فائدہ بھی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو برکتی اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہی کہا کہ اب تم کشتی سے اترو، اور تم پر بھی اور تمہارے مسلمانوں، تمہارے ساتھی جو مسلمان ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا سایہ رہے گا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يُمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کئی جماعتیں ہیں جنہیں ہم عنقریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی البتہ ان میں سے کچھ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کر لیں گے۔ یعنی اگر معاملہ یہیں پہ ختم کر دیا جائے، نیک و نیک ہی سارا بنایا جائے، تو آگے آزمائش کیسے ہو؟ آزمائش کیسے اب آئے گی؟ انہی میں سے آگے چل کر کچھ نسلیں ایسی ہوں گی جو دوبارہ کفر کی رویے کو اختیار کر لیں گی، اور جب وہ کفر کا رویہ اختیار کریں گی تو ان کا مقصد کیا ہوگا؟ دنیا کا عیش و آرام۔ یعنی ان کا کفر کو اختیار کرنے کا اصل وجہ کیا ہوگی؟ وہ یہ چاہیں گے کہ دنیا کا عیش و آرام مل جائے، یعنی دنیا کی راحت کو پانے کے لیے وہ ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ یہی کچھ ہو رہا ہے آج بھی، دنیا کی وجہ سے انسان ایمان سے دور ہو رہا ہے، نمازوں سے دور ہو رہا ہے، عبادتوں سے دور ہو رہا ہے۔ تو ان کا مقصد کیا ہوگا؟ دنیا ہمیں مل جائے تو ہم انہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا انہیں موقع دیں گے، لیکن آخرکار پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یعنی یہاں پہ اس آیت کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی دلیل آ گئی اس بات کی کہ اگر ہم نے بھی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر اگلا انجام ہمارا کیا ہونا ہے؟ دردناک عذاب کے ساتھ۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے تیری طرف وحی کی۔ یعنی کس کو اب کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، نوح کی قوم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ان کے اوپر کیا معاملات چلے وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبوت کی، تیری رسالت کی یہ آیتیں بھی تصدیق کرتی ہیں کہ تم واقعتاً جب اس وقت نہیں تھے تو تمہیں نبی اللہ نے بنایا، تو اللہ نے تمہیں ان کے واقعات بھی بتا دیے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی قوموں کا بھی حال بتا دیا۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو ان باتوں کو جانتا تھا اور نہ تیری قوم ان باتوں کو جانتی تھی۔ فاصبر، بس تو صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، عاقبت تو ہمیشہ پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ پیچھے فرمایا دنیا والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اب بتایا کہ متقی جو اختیار ہوگا، کرے گا، متقی رویہ اپنائے گا، اللہ کے برگزیدہ بنے گا، تو اس کی عاقبت بہترین عاقبت ہوگی۔ تو یہ ساری تفصیلات جو نوح علیہ السلام کی تھی یا نوح علیہ السلام کی قوم کے معاملات تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے بتائے؟ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ تو اب اس کے بعد اللہ نے نبی کو فرمایا، نصیحت کی کہ دعوت کی تبلیغ کی راستے میں آپ کو جو بھی تکلیف پہنچے، اس پر آپ کیا کریں؟ نوح علیہ السلام کی طرح صبر کریں۔ اب نوح علیہ السلام کی طرح صبر سے مراد کیا ہے؟ 950 سال کہنا آسان ہے، گزارنا مشکل ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا، دعوت و تبلیغ دیتے رہے لیکن ایمان نہ لائے۔ کتنے لوگ ایمان لائے؟ جتنے کشتی میں سوار تھے، بس۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی دعوت و تبلیغ کے معاملے میں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرح صبر کرنا ہے اور یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ یعنی میری ذمہ داری مجھے جو ملی ہے وہ پوری کی پوری ادا کرنی ہے۔ اور دنیا میں فتح و کامرانی اور آخرت میں ابدی نعمتوں سے فائدہ کس کو ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جو تقویٰ کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے سرفروز فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت